अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। हम पढ़ रहे हैं रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ्तर हयात की एक कत्ल केस रुदात जिसका नाम है दिया सिलाई। तो चलें शुरू करते हैं। मैं लाश के तनकीदी जायज़े में मसरूफ़ था। मकतूला की गर्दन पर मेरी निगाह टिक कर रह गई। मुझे उसके गले पर कुछ ऐसे आसार नज़र आए जैसे किसी ने उसका गला घोंटने की कोशिश की हो। एक दो जगह पर नाखून के सबब बनने वाली खराशें भी मौजूद थी। बेसाख्ता मेरे जहन में ये ख़याल आया कि हो न हो अतिया के सीने में खंजर घोंपने से कबल गला दबाकर उसे बेबस किया गया हो। ये खासा कवी और करीन कयास ख़याल था। मैंने हवलदार से कहा कि वो जाए वारदात का नक्शा बनाए और ख़ुद खाना तलाशी में मसरूफ़ हो गया। इस दौरान में खंजर और गला घोंटने वाले ख़याल मेरे जहन में मुसलसल गर्दिश करते रहे। आजकल की तरह उस ज़माने में फ़िंगरप्रिंट्स उठाने का रवाज नहीं था। अदालत भी ऐसे सबूत व शवाहिद को कोई ख़ास अहमियत नहीं देती थी, लिहाजा मैंने इस तरद्दुद में पड़ने की ज़रूरत महसूस न की। पुलिस डिपार्टमेंट को आजकल जराइम की बेखकनी के सिलसिले में बेपनाह आसानियाँ और सहूलियात मुयस्सर है, लेकिन इसके बावजूद भी ये देखने में आता है कि जराइम की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। पता नहीं इसमें पुलिस डिपार्टमेंट का कसूर है या ये इस कौम की इज्तिमाई बदकिस्मती है कि ज़िंदगी के हर शोबे में हम तरक्की माकूस के कुछ आदी से हो गए। अल्लाह रहम करे। सामने वाला कमरा जो क्लिनिक के तौर पर इस्तेमाल होता था, उसका एक दरवाज़ा बाहर मेन बाज़ार की जानिब खुलता था और दूसरा दरवाज़ा अंदर सहन की तरफ। बाहर वाले दरवाजे से मरीज़ों की आमदोरफ्त होती थी और अंदरूनी दरवाज़ा डॉक्टर अतिया के ज़ाती इस्तेमाल के लिए था। क्लिनिक वाले हिस्से में मुझे कोई ख़ास शे ना मिल सकी और मैं अंदर वाले कमरे में आ गया। इस दौरान में हवलदार अपने काम में मसरूफ़ रहा। इस अकबी कमरे में एक पलंग बिछा था और इसी पलंग के ऊपर डॉक्टर अतिया की लाश पाई गई थी। कमरे में दीगर छोटे मोटे सामान के अलावा दीवार के साथ एक बड़ी चौबी अलमारी इस्तादा थी जो इत्तेफाक से खुली हुई थी। मैं बारीक बीनी से मज़कूरा अलमारी की तलाशी लेने लगा। 15-20 मिनट की कोशिश के बाद भी कोई काबिल ज़िक्र मुफीद चीज़ मेरे हत्थे ना चढ़ सकी तो मैंने अलमारी बंद कर दी। इस अलमारी में डॉक्टर अतिया के इस्तेमाल के कपड़े, दवाओं का कुछ स्टॉक और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया के सिवा और कुछ भी नहीं था। मैं ज़िंदगी में पहली मर्तबा डॉक्टर अतिया चौहान को देख रहा था। मेरे अंदाज़े के मुताबिक उसकी उम्र 30 के करीब रही होगी। वो मजबूत काठी की मालिक एक दराज कद औरत थी। उसके बाल बॉय कट अंदाज में तरशे हुए थे। बाहैसियत मजमूई वो एक खूबसूरत और पुरकशिश औरत थी। ये वही औरत थी जिसने अपने कास की खातिर शोहर और बेटी को 3 साल कबल छोड़ दिया था। आज इससे वो दुनिया छूट गई थी जहाँ वो अपने कास के लिए कोशां थी। मौके की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी तो मैंने क्लिनिक के बाहर जमा अफराद में एक मरतबा फिर नादिर ख़ान को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। चनाचा मैंने लाश को हवलदार मोहम्मद बूटा की निगरानी में पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। रहमू दोदी और साबिर अली को मैं थाने बिठा आया था। उनके मुफस्सिल बयानात में वापस जाकर ही कलम बंद कर सकता था। मैंने मौके पर मौजूद अफराद में से 3-4 से कत्ल की इस वारदात के बारे में मुख्तलिफ सवालात किए, लेकिन काम की कोई बात पता ना चल सकी। इसी दौरान में साबिर का बेटा नज़ीर मेरे हत्थे चढ़ गया। ये वो शख्स था जिसने सबसे पहले डॉक्टर अतिया की लाश को देखा था, लिहाजा उसका इंटरव्यू बहुत ज़रूरी था। नज़ीर की उम्र अगरचा 15 साल थी, लेकिन अच्छी सेहत के बायस वो 18-19 का दिखाई देता था। मैंने थोड़ी देर तक उसे इधर उधर की बातों में घुमाया और फिर असल मौजू की तरफ ले आया। नज़ीर पुत्र, अच्छी तरह सोच कर बताओ, तुम डॉक्टर अतिया के घर में कैसे दाखिल हुए थे? नज़ीर अपने चेहरे के तासरात से खासा निडर और हिम्मत वाला नज़र आता था। मजबूत लहजे में बोला, थानेदार जी, मैं दीवार टप कर उधर पहुंचा था। दीवार फलांग कर क्यों? क्या बाहर वाला दरवाज़ा बंद था? ये तो मुझे पता नहीं जी। वो सर खुजाते हुए बोला,
ابا نے مجھے کہا تھا میں دیوار ٹپ کر ادھر جاؤں اور دیکھ کر آؤں کہ ڈاکٹرنی کا کیا حال ہے۔ میں نے ابا کی بات مانی اور اچک کر دیوار پر چڑھ گیا، پھر بڑی آسانی سے ڈاکٹرنی کے گھر میں اتر گیا۔ دودی ریمو کا بیان تھا، متعدد بار دستک کے باوجود بھی ڈاکٹر عطیہ نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اس کا سیدھا مطلب یہی تھا کہ وہ دروازہ اندر سے بند تھا، اور یہ نکتہ میرے ذہن میں چبھ رہا تھا، میری سوچ میں کھٹک پیدا کر رہا تھا۔ قاتل اگر دروازے سے باہر نکلا تھا تو پھر دروازے کو اندر سے بند نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس روشنی میں دھیان خود بخود اس طرف چلا جاتا تھا کہ کہیں قاتل دیوار پھاند کر تو وہاں سے رخصت نہیں ہوا۔ اس طرف کی دیوار یا پھر اس جانب کی دیوار۔ اس طرف صابر علی کا گھر تھا اور اس جانب والا گھر کافی دنوں سے بند پڑا تھا، وہاں کوئی رہائش پذیر نہیں تھا۔ میں نے ان تمام حقائق کو ذہن میں رکھتے ہوئے نذیر سے سوال کیا، تمہاری واپسی کیسے ہوئی؟ شاید وہ میری بات نہ سمجھ سکا، الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے اسی کے انداز میں کہا، کیا تم دیوار ٹپ کر ہی واپس آئے تھے؟ نہیں جی، میں تو دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا، وہ سادگی سے بولا۔ کیا مطلب؟ کون سا دروازہ؟ باہر والا دروازہ جناب۔ کیا وہ دروازہ اندر سے بند تھا؟ جی، دروازے کو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ لیکن تھوڑی دیر پہلے تو تم نے بتایا کہ تمہیں یہ بات پتہ نہیں تھی، بیرونی دروازہ بند تھا یا کھلا ہوا۔ وہ بڑی معصومیت سے بولا، جناب میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ جب میں دیوار ٹپ کر ڈاکٹرنی کے گھر میں اترا تھا تو اس وقت مجھے بالکل پتہ نہیں تھا کہ اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہے یا بند۔ جب ابا نے مجھے دیوار ٹپ کر ادھر جانے کو کہا تو میں نے یہی سمجھا کہ دروازہ اندر سے بند ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بولا، یہ تو واپس آتے ہوئے مجھے پتہ چلا کہ دروازے کو اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے۔ میں نے کنڈی کھولی اور باہر آ گیا۔ اس میں میرا بھلا کیا قصور ہے؟ وہ بات ختم کر کے شاخی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے الفاظ سے سچائی ٹپکتی تھی۔ اس وقت ہم باہر مین بازار میں کھڑے تھے۔ میں نے نذیر کا کندھا تھپ تھپایا اور تسلی آمیز لہجے میں کہا، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے پتر، تم آؤ میرے ساتھ۔ میں نذیر کو اپنے ہمراہ رکھتے ہوئے ڈاکٹر عطیہ کے گھر کے بیرونی دروازے کے باہر آ گیا۔ میں پہلے اس دروازے کا تفصیلی جائزہ نہیں لے سکا تھا، لیکن نذیر کے بیان کے بعد جو حالات سامنے آئے ان کے پیش نظر وہ دروازہ خصوصی توجہ کا متقاضی ہو گیا تھا۔ میں نے اندر اور باہر دونوں جانب سے اس دروازے کا باریک بینی سے معائنہ کیا اور ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ اس دروازے کے عین وسط میں لٹو والی کنڈی نصب تھی۔ مذکورہ کنڈی ایک مخصوص ساخت اور فعل کی حامل ہوتی ہے۔ اس کا لٹو اندر اور باہر دونوں سمت سے گھمایا جا سکتا ہے۔ اس لٹو کے گھومنے سے کنڈی کا لیور گھرایا اور اٹھایا جا سکتا ہے۔ بالفاظ دیگر اس دروازے میں اندر سے لگی ہوئی کنڈی کے لٹو کو گھما کر باہر سے کھولا جا سکتا تھا۔ اس طرح دروازے سے باہر رہتے ہوئے لٹو کی مدد سے دروازے کی اندرونی کنڈی لگائی جا سکتی تھی۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ قاتل نے اس گھر سے رخصت ہوتے وقت دروازے کو اندر سے کس طرح بولٹ کر دیا تھا۔ یہ نہایت ہی آسان اور عام سی بات تھی۔ میں دروازے کے معائنے سے نمٹ کر نذیر کی جانب متوجہ ہوا ہی تھا کہ ایک نسوانی آواز نے اسے پکار لیا، نذیر پتر، تم پولیس والوں کے ساتھ کھڑے کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارا ابا کدھر ہے؟ اس عورت کے طرز تخاطب سے میں سمجھ گیا کہ وہ نذیر کی ماں یعنی صابر علی کی بیوی ہے۔ اس پکار پر نذیر اپنے گھر کی طرف منہ کر کے جلدی سے بولا، آتا ہوں اماں۔ پھر اس نے اجازت طلب نظر سے میری جانب دیکھا۔ میرے ذہن میں اچانک یہ خیال آیا کہ کیوں نہ صابر کی گھر والی سے دو چار باتیں کر لوں۔ عورتوں میں تجسس کا مادہ بنسبت زیادہ ہوتا ہے اور یہ مخلوق ایک دوسرے کی ٹو میں رہنے کی بھی شوقین ہوتی ہے۔ عین ممکن ہے نذیر کی ماں سے کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جو ڈاکٹر عطیہ کے قتل پر روشنی ڈال سکے۔ اسی امکان کے پیش نظر میں نے نذیر سے کہا، پتر میں تمہاری ماں سے دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی جگہ ہے؟ ہاں جی، ہماری بیٹھک میں بیٹھ سکتے ہیں، اس نے مثبت انداز میں جواب دیا۔ پھر بولا، میں پہلے اماں سے پوچھ لوں؟ ضرور پوچھو برخوردار، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ میری تائید پا کر اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد صابر علی کشادہ بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں صابر علی کی کشادہ بیٹھک میں ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ پہلے زمانے میں جو کمرہ بیٹھک کے نام سے موسوم ہوا کرتا تھا، آج کل کے رواج کے مطابق اسے ڈرائنگ روم کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔ صابر علی کی بیوی کا نام شہناز معلوم ہوا۔ وہ اس وقت خاصی تشویش میں مبتلا تھی۔
وہ گویا ہوئی تو مجھے یہ اندازہ لگانے میں ذرا بھی دقت کا سامنا نہیں ہوا کہ نذیر اسے صابر کے بارے میں بتا چکا تھا۔ اس نے چھوٹتی بڑے ترش لہجے میں پوچھا، تھانے دار جی، اگر کسی نامراد نے ڈاکٹرنی کو قتل کر دیا ہے تو اس میں ہمارا کیا دوش ہے؟ آپ نے میرے گھر والے کو تھانے میں کیوں بند کر دیا ہے؟ میں نے رسانیت سے کہا، میں نے تمہارے خاوند کو حوالات میں نہیں ڈالا بلکہ بڑی عزت سے وہاں بٹھا رکھا ہے، اور وہ بھی ضروری بیان کے لیے۔ تم صابر کے لیے زیادہ فکر مند نہ ہو، میں تھانے پہنچتی ہی اسے فارغ کر دوں گا۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر اس سے پوچھا، تم اس واقعے کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ میں بھی اتنا ہی جانتی ہوں جتنا دوسرے لوگ جانتے۔ وہ بیزاری سے بولی، ڈاکٹرنی کے قتل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ پھر کس کا تعلق ہے؟ میں نے اچانک سوال کیا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں جی، میرا اس سے زیادہ میل جول نہیں تھا۔ میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد پوچھا، تم ڈاکٹر عطیہ کے قاتل کے بارے میں کوئی اندازہ لگا سکتی ہو؟ میں اس سلسلے میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں۔ وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولی، تھانے دار جی، میں کسی پر شک ظاہر کر کے خواہ مخواہ گناہ گار نہیں ہونا چاہتی۔ آپ پولیس والے ہیں، خود ہی اس ڈاکٹرنی کے قاتل کو پکڑنے کی کوشش کریں۔ قاتل کو تو میں پکڑ ہی لوں گا شہناز، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن لگتا ہے تم قانون سے تعاون کرنے کو تیار نہیں ہو۔ توبہ توبہ، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کانوں کو چھوتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، آپ خواہ مخواہ مجھے ڈرانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے اس کی سراسیمگی کو نظر انداز کرتے ہوئے ٹھوس لہجے میں دریافت کیا، یہ نیاز علی کیسا بندہ ہے؟ نیاز علی؟ کون نیاز علی؟ وہ الجھن بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں زیبن کے گھر والے کی بات کر رہا ہوں۔ نیاز علی لگ بھگ 2 ماہ پہلے ڈاکٹر عطیہ کے خلاف ایک سنجیدہ شکایت لے کر میرے پاس آیا تھا۔ وہ خاصا برہم نظر آتا تھا۔ وہ اپنے دل میں ڈاکٹر عطیہ کے لیے بہت غم و غصہ رکھتا تھا۔ ابھی قاتل کی تلاش کے سلسلے میں سوچ بچار کے دوران میں اچانک میرا دھیان نیاز علی کی طرف چلا گیا۔ مجھے معلوم تھا نیاز اور زیبن اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے، اور ڈاکٹر عطیہ علاج معالجے کے لیے کی آڑ میں زیبن کو جس نوعیت کی پٹی پڑھا رہی تھی، اس کے رد عمل کے طور پر نیاز علی کوئی بھی سنگین قدم اٹھا سکتا تھا۔ اچھا، آپ نیاجہ کی بات کر رہے ہیں۔ شہناز زیبن کا حوالہ سننے کے بعد تیزی سے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، نیاز علی تو شاید ہی اسے کوئی کہتا ہو، وہ نیاجہ مشہور ہے، آپ اس کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں نے پوچھا ہے تم سے، نیاز علی عرف نیاجہ کیسا بندہ ہے؟ میں نے کہا، کہیں اسی نے تو ڈاکٹر عطیہ کو… میں نے دانستہ سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ وحشت زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا نیاجہ ایسا کر سکتا ہے؟ یہی تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں اللہ کی بندی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قدرے رازدارانہ انداز میں کہا، میرے خیال میں تو نیاز یہ قدم اٹھا سکتا ہے۔ اس کی سراسیمگی میں اضافہ ہو گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ میرے سوال کے جواب میں لب کھولتی، میں نے اس کے چہرے کے تاثرات میں ایک نمایاں تغیر رونما ہوتے دیکھا۔ خوف آمیز تاثرات میں اچانک چونکنے کی کیفیت شامل ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن میں کوئی اچھوتا خیال پیدا ہوا ہو۔ میں نے اس کے بولنے سے قبل ہی پوچھ لیا، شہناز، لگتا ہے تو مجھے کوئی نہایت ہی اہم بات بتانے والی ہو۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولی، آپ نے نیاجہ کا ذکر کیا ہے تو میرا دھیان کل رات والے واقعے کی طرف چلا گیا ہے۔ پتہ نہیں وہ نیاجہ ہی تھا یا کوئی اور بندہ۔ آخری جملہ شہناز نے بڑے الجھے ہوئے انداز میں ادا کیا تھا۔ اس کی مبہم بات سن کر میں ریڈ الرٹ ہو گیا۔ میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا، تم کس واقعے کی بات کر رہی ہو؟ وہ بولی، کل رات ڈاکٹرنی کسی مرد سے جھگڑا کر رہی تھی۔ میں نے انہیں دیکھا نہیں، صرف ان کے غصے میں تیز تیز بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اب سونے رب ہی کو پتہ ہوگا کہ ڈاکٹرنی نیاجہ سے منہ ماری کر رہی تھی یا وہ کوئی اور بندہ تھا۔ شہناز کے اس سنسنی خیز انکشاف نے مجھے بہت دور تک سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے پوچھا، وہ جو کوئی بھی تھا، ڈاکٹر عطیہ سے کہاں جھگڑا کر رہا تھا اور رات کو کس وقت؟ تھانے دار جی، وہ بڑی رسانیت سے مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولی،
اس جھگڑے کی آوازیں کلینک والے کمرے سے آ رہی تھیں اور میرا خیال ہے اس وقت رات کے 8 بجے ہوں گے۔ بات ختم کر کے وہ خاموش ہوئی اور متذبذب نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی نظر میں ایک توقع پائی جاتی تھی جیسے وہ میرے منہ سے کوئی بڑا انکشاف سننے کی متمنی ہو۔ میں نے بدستور اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا، کیا تم نے پوری توجہ سے انہیں جھگڑتے ہوئے سنا تھا؟ ان کی تلخ و ترش باتیں تمہارے پلے تو پڑی ہوں گی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہ جی، میں نے ان کے جھگڑے پر زیادہ دھیان نہیں دیا، اس لیے میں نہیں جانتی وہ کس بات پر لڑائی کر رہے تھے۔ ویسے بھی وہ ایک لمحے کو متوقف ہوئی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، ان کی آوازیں تھوڑی دیر بعد آنا بند ہو گئی تھیں۔ میں نے صابر علی کی بیوی شہناز سے چند اور متعلقہ سوالات کیے، پھر اس کے گھر سے نکل آیا۔ تھانے میں رحمو دودی اور صابر علی میرے انتظار میں سوکھ رہے تھے۔ میں نے وہاں پہنچتی انہیں باری باری اپنے کمرے میں بلا لیا۔ مزید پوچھ گچھ کے نتیجے میں بھی کوئی نئی اور مفید بات سامنے نہ آ سکی۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ دونوں کسی بھی طور ڈاکٹر عطیہ کے قتل میں ملوث نہیں تھے۔ میں نے ضروری تاکید کے ساتھ انہیں اپنے گھروں کو جانے کی اجازت دے دی، تاہم بوقت رخصت میں نے صابر علی سے ایک استفسار ضرور کیا۔ صابر، تمہاری گھر والی کی زبانی مجھے پتہ چلا ہے کہ کل رات 8 بجے ڈاکٹر عطیہ کے کلینک میں کوئی شور شرابہ سنا گیا ہے۔ ڈاکٹر عطیہ کسی مرد سے جھگڑا کر رہی تھی، یہ کیا قصہ ہے بھائی؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، شہناز نے مجھ سے بھی اس واقعے کا ذکر کیا تھا، لیکن میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ ایک لمحے کے توقف سے وہ اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں پرائے پھڈے میں ٹانگ پھنسانے کا عادی نہیں ہوں تھانے دار صاحب، اس لیے میں نے بیوی کی بات کو ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا۔ تمہاری باتوں سے اندازہ ہوتا ہے تم نے خود ڈاکٹر عطیہ کو کسی مرد سے جھگڑتے سنا ہے اور نہ ہی دیکھا ہے، بلکہ یہ سارا قصہ شہناز کے توسط سے تم تک پہنچا ہے۔ اس نے اسبات میں گردن ہلا کر میرے اندازے کی تصدیق کی۔ صابر علی اور رحمو دودی کے جانے کے بعد میں نے یک بعد دیگرے 2 کانسٹیبلز کو اپنے کمرے میں بلایا اور انہیں 2 افراد کو تھانے لانے کے لیے روانہ کر دیا۔ میرے ان 2 مطلوبہ افراد میں ایک تو نیاز علی عرف نیاجہ تھا اور دوسرا شخص تھا نادر خان۔ میں نادر خان کی طرف سے خاصہ تشویش میں مبتلا تھا۔ وہ اس علاقے میں ڈاکٹر عطیہ کا سب سے بڑا خیرخواہ تھا اور ابھی تک منظر سے غائب تھا۔ میں نے جائے وقوع پر بھی اسے تلاش کرنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ ڈاکٹر عطیہ والے واقعے کی ابھی تک اسے خبر ہی نہ ہوئی ہو۔ آج صبح ہی صبح یہ معاملہ سامنے آ گیا تھا اور اب تک تو اس قصبے کا ایک فرد ڈاکٹر عطیہ کے قتل سے آگاہ ہو چکا تھا۔ نادر خان کی جانب سے یہ پراسرار خاموشی میرے دل و دماغ میں انجانے اندیشوں کو ابھار رہی تھی اور میں پہلی فرصت میں اپنے دل و دماغ کو صاف کر لینا چاہتا تھا۔ دوپہر کے بعد حوالدار محمد بوٹا اسپتال سے واپس آ گیا اور اس نے بتایا کہ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کل مل جائے گی اور کل شام تک مقتولہ ڈاکٹر عطیہ کی لاش بھی ہمارے حوالے کر دی جائے گی۔ بوٹا میرے کمرے میں ہی بیٹھ گیا اور ہمارے درمیان عطیہ مرڈر کیس پر بات چیت ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کانسٹیبل واپس آ گیا جسے میں نے نادر خان کی طرف روانہ کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ نادر خان قصبے میں موجود نہیں، وہ کل صبح یعنی 7 اکتوبر کو ایک ضروری کام سے منڈی لالا موسیٰ گیا ہوا ہے۔ اسے کل شام ہی واپس آنا تھا لیکن نہیں پہنچا۔ امید ہے آج وہ کسی بھی وقت یہاں پہنچ جائے گا۔ اس اطلاع سے واضح ہو گیا تھا کہ نادر خان آج کہیں نظر کیوں نہیں آیا تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا، تم خان کی دکان پر گئے تھے یا گھر؟ میں پہلے ادھر پرانی غلہ منڈی میں اس کی دکان پر گیا تھا ملک صاحب، کانسٹیبل نے بتایا۔ اس کے بعد گھر کا چکر بھی لگایا ہے۔ دونوں جگہوں سے مجھے ایک ہی جواب ملا ہے۔ میں نے دکان پر منشی شوکت سے اور گھر میں خان صاحب کی بیوی نگت سے کہہ دیا ہے کہ جیسے ہی خان صاحب واپس آئیں انہیں تھانے بھیج دیا جائے۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا ہے، میں نے سرانے والے انداز میں کہا۔ کانسٹیبل میرے کمرے سے نکل گیا تو میں دوبارہ حوالدار سے اس گھمبیر صورتحال پر گفت و شنید کرنے لگا۔ حوالدار ڈاکٹر عطیہ اور قصبے کے حالات سے پوری طرح آگاہ تھا۔ اس نے بات چیت کے نتیجے میں اپنا فتویٰ جاری کر دیا، ملک صاحب، ڈاکٹر عطیہ کا قاتل 3 افراد میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کون سے 3 افراد؟ اس نے ٹھہر کر یہ 3 نام دہرا دیے،
نیاز علی، وحید اللہ، نادر خان۔ حوالدار کے انکشاف نما فتوے نے مجھے گہری سوچ میں ڈال دیا۔ اس نے بڑی الجھی ہوئی بات کی تھی۔ نیاز علی تو میری بھی ہٹ لسٹ پر تھا، لیکن وحید اللہ اور نادر خان کسی پیمائش میں نہیں آ رہے تھے۔ نادر خان تو ڈاکٹر عطیہ کا ہمدرد اور سچا خیرخواہ تھا۔ ویسے میں نے اپنے طور پر خان کے بارے میں خاصی تحقیق کی تھی۔ ایک لمحے کو مجھے بھی محسوس ہوا تھا کہ کہیں وہ بھولے بادشاہ بن کر کوئی خطرناک کھیل تو نہیں کھیل رہا، لیکن میری تفتیش نے مجھے بتایا تھا نادر خان اچھے کردار کا مالک ایک ہمدرد انسان تھا، اور ڈاکٹر عطیہ سے اس کے خلوص میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی۔ اور جہاں تک ڈاکٹر عطیہ کے شوہر وحید اللہ کا تعلق تھا تو وہ عرصہ 3 سال سے اپنی بیوی سے دور تھا۔ یہ بات بھی سمجھ میں اترنے والی نہیں تھی کہ اچانک وہ شخص لاہور سے شیخو پورہ کے اس قصبے میں پہنچے اور ڈاکٹرنی عطیہ کو قتل کر کے واپس چلا جائے۔ میں نے اپنی رائے اور خیالات سے حوالدار بوٹا کو آگاہ کیا تو وہ گہری سنجیدگی سے بولا، ملک صاحب، نیاز علی کی طرف تو سیدھا سیدھا دھیان جاتا ہے، اور نادر خان اور وحید اللہ کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ممکن ہے 3 سال بعد اچانک وحید اللہ کی غیرت نے جوش مارا ہو اور وہ بیوی کو کھری کھری سنانے یہاں آ پہنچا۔ آپ نے ڈاکٹر عطیہ اور کسی مرد کے جھگڑے کی جو بات بتائی ہے وہ بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور پھڈا جھگڑا کرنے والا نادر خان بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال میرے ذہن میں جو کچھ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ملک صاحب۔ میں نے کہا، محمد بوٹا، نادر خان کل سے منڈی لالا موسیٰ گیا ہوا ہے اور ابھی تک واپس نہیں پلٹا۔ تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کانسٹیبل کی رپورٹ نہیں سنی؟ سنی ہے ملک صاحب، وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، پر میں کیا کروں، میرا دماغ اسی انداز میں سوچ رہا ہے۔ اگر نادر خان ہی ڈاکٹر عطیہ کا قاتل ہے تو اس کا منڈی لالا موسیٰ جانا ایک بہانہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وہ سب کو یہ بتا کر غائب ہو سکتا ہے کہ وہ منڈی لالا موسیٰ جا رہا ہے۔ اس کے بیان کو چیک کرنے کون لالا موسیٰ جائے گا؟ میں جاؤں گا، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی شبہ ہو گیا کہ نادر خان کسی بھی حوالے سے اس قتل میں ملوث ہے تو لالا موسیٰ کیا، میں دنیا کے آخری کنارے تک اس کا پیچھا کروں گا۔ مگر تم ایک بات بھول رہے ہو حوالدار بوٹا۔ میں چند لمحات تک خاموش رہ کر سوچتی ہوئی نظر سے محمد بوٹا کو دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس قصبے میں اگر ڈاکٹر عطیہ کا کوئی حقیقی خیرخواہ تھا تو وہ نادر خان کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تم ان دونوں کی کہانی سے اچھی طرح واقف ہو سکتا ہے حوالدار اپنے موقف کے حق میں کوئی لمبی چوڑی تعویل پیش کرتا کہ ہماری باہمی گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ایک کانسٹیبل میرے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے آ کر بتایا، ملک صاحب، میں نیاز علی کو پکڑ کر لے آیا ہوں۔ یہ وہی کانسٹیبل تھا جس سے میں نے نیاز کی طرف روانہ کیا تھا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، اتنی دیر کہاں لگ گئی؟ تم تو بہت پہلے اسے لینے گئے تھے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، نیاز اپنے گھر پر موجود نہیں تھا، اسے ڈھونڈنے میں کافی وقت خرچ ہو گیا۔ اب جا کر ملا ہے تو پکڑ کر سیدھا تھانے لے آیا ہوں۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ کانسٹیبل نے جواب دیا، جناب، یہ ادھر بشیر نائی کی دکان کے سامنے بیٹھا تاش کھیل رہا تھا۔ اس کے ساتھ اور کون تھا؟ کانسٹیبل نے 4-5 نام گنوا دیے۔ میں نے پوچھا، یہ لوگ روکھی سوکھی تاش کھیل رہے تھے یا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کانسٹیبل فوراً میری بات کی تہہ تک پہنچ گیا، بڑے ولولہ انگیز لہجے میں بولا، جناب، اگر یہ لوگ کچھ لگا کر کھیل رہے ہوتے تو پھر میں خالی خولی نیاز کو ہی پکڑ کر نہ لاتا، بلکہ ان سب کو بھیڑ بکری کی طرح آگے دھر کے آپ کی خدمت میں پہنچا دیتا۔ میں نے کانسٹیبل کے جذبے کو ستائشی الفاظ میں سراہا اور کہا، ٹھیک ہے، تم نیاز علی کو میرے پاس بھیج دو۔ کانسٹیبل مجھے سیلیوٹ کرنے کے بعد کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد نیاز علی میرے سامنے حاضر تھا۔ وہ خاصا بوکھلایا ہوا تھا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ پہلی مرتبہ جب میرے پاس ڈاکٹر عطیہ کی شکایت لے کر آیا تھا تو بڑی گرم جوشی سے ملا تھا، اور اسے میں نے بیٹھنے کے لیے کرسی بھی پیش کی تھی، لیکن اب وہ میرے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر خاصا گھبرا گیا۔ اس نے میرے کہے بغیر ایک کرسی کھینچ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو حوالدار نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ اوئے نیاز علی، بندے دے پتر کی طرح سیدھا کھڑا رہے۔ مجرموں کو ہم کرسی پیش نہیں کرتے بلکہ چھت والے کنڈے میں الٹا لٹکا دیتے ہیں۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے گھگھایا، تھانے دار صاحب، یہ سب کیا ہے؟ میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟
میں اب تک اسے خاموش نظر سے گھور رہا تھا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جرم تم کرو اور بتائیں ہم کہ تم نے کیا کیا۔ کیا تم لاٹ صاحب کی اولاد ہو؟ جناب آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ منت آمیز لہجے میں بولا۔ تاش کھیلنا کوئی جرم تو نہیں، اللہ پاک کی قسم ہم جوا نہیں کھیل رہے تھے۔ نیاز علی ہماری اس سنگین باز فرس کو کسی اور کھاتے میں لے گیا تھا۔ میں نے اس کے کانوں کے کیڑے جھاڑتے ہوئے کہا، میں تمہارے جس جرم کی بات کر رہا ہوں اس کا تعلق تاش کھیلنے سے نہیں بلکہ ڈاکٹر عطیہ کے قتل سے ہے۔ بتاؤ تم نے ڈاکٹر عطیہ کو قتل کیوں کیا؟ میرے آخری جملے نے کسی ہتھوڑے کا سا کام کیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی کھوپڑی پر اچانک بھاری ضرب لگی ہو۔ بولا، تھانے دار جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ڈاکٹرنی کو قتل نہیں کیا جناب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اوئے غلط فہمی کی اولاد، میں نے اسے گھرکا، پھر اندھیرے میں ایک تیر چلاتے ہوئے کہا، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں بلکہ تمہارے بارے میں پکی اطلاع ملی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف دے کر اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا اور اپنی بات بڑھاتے ہوئے بولا، مجھے پتہ چلا ہے تم کل رات لگ بھگ 8 بجے ڈاکٹر عطیہ کے کلینک پر گئے تھے۔ کسی بات پر تم دونوں کے بیچ تلخ کلامی ہوئی اور تم نے ڈاکٹر عطیہ کو قتل کر دیا۔ اس کے چہرے پر زردی کھنڈ گئی، پل بھر میں وہ برسوں کا بیمار دکھائی دینے لگا۔ اس کی صحت پہلے ہی ماشاءاللہ تھی۔ پھر وہ خوفزدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کپکپاتی آواز میں بولا، تھانے دار صاحب میں رب دی سونہ کھا کر کہتا ہوں ڈاکٹرنی کے قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں، اور یہ جو جھگڑے والی بات بتا رہے ہیں یہ بھی بالکل جھوٹی ہے۔ میں ڈاکٹرنی کے کلینک پر گیا ہوں، نہ ہی اس سے کوئی لڑائی جھگڑا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ وہ بولا، جناب میں آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہا، آپ میری بات کا یقین کریں، آپ کو کسی نے میرے بارے میں غلط اطلاع دی ہے، میں ڈاکٹرنی کے پاس نہیں گیا۔ پھر تم کل رات 8 بجے کہاں تھے؟ میں اپنے گھر پر تھا سرکار۔ تمہارے گھر میں اور کتنے افراد ہیں؟ بس میں اور میری بیوی زیبن، اس نے بتایا۔ آپ زیبن سے میری بات کی تصدیق کر سکتے ہیں، میں کل شام سے پہلے گھر آ گیا تھا اور پھر آج صبح ہی گھر سے نکلا ہوں۔ وہ ایک بہت ہی وزنی دلیل دے رہا تھا، لیکن میں نے اسے ڈرانے کا عمل جاری رکھا اور دھمکی آمیز لہجے میں کہا، تم یہ نہ سمجھ لینا کہ میں آنکھیں بند کر کے تمہاری بات کا یقین کر لوں گا۔ میں زیبن کو تھانے بلا کر اس کا بیان بھی لوں گا۔ آپ ضرور اس سے پوچھیں جی، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ حوالدار بوٹا نے نیاز علی کی نظر بچا کر ایک آنکھ دبائی اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب یہ لاتوں کا بھوت ہے، باتوں سے قابو نہیں آئے گا۔ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے حوالدار کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، آپ 1 گھنٹے کے لیے اسے میرے حوالے کر دیں، میں اسے ٹرائی روم کی سیر کراتا ہوں۔ وہاں کے مناظر اتنے گویائی آور ہیں کہ میرا خیال ہے یہ 1 گھنٹے سے پہلے زبان کھول دے گا۔ آزمائش شرط ہے۔ اگر حوالدار نے مجھے آنکھ نہ ماری ہوتی تو اس کے مطالبے بلکہ فرمائش کا مفہوم کچھ اور ہوتا، تب وہ واقعی کسی تشدد کے لیے نیاز کو ٹرائل روم میں لے جاتا، لیکن موجودہ صورتحال میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ وہ محض ڈرانے دھمکانے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے تاکہ اگر وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو تو چھپا نہ سکے۔ چنانچہ میں نے بڑی فراخ دلی سے اسے اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے بھائی، میں نے بے پرواہی سے کہا، تم لے جاؤ اسے۔ میری بات تو اس کی عقل میں بیٹھ نہیں رہی، ہو سکتا ہے یہ تمہاری زبان سمجھ جائے۔ نیاز علی متوحش نظر سے باری باری ہم دونوں کو دیکھنے لگا۔ حوالدار نے اسے کالر سے پکڑ کر دبوچا اور ایک جھٹکا دے کر گھسیٹتے کھینچتے ہوئے میرے کمرے سے باہر لے گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔